औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन, प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं महबूब अल हसन भुट्टा आज से एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ। ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इस पर जो है भरपूर मेरी हौसला अफजाई करेंगे और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहेंगे। आज का जो मसला जो मैं आपको लेकर शुरू करने लगा हूँ, वो मसला ये है कि जो क्लास 9th सेशन फॉर 2022 है, जिसने अब 2022 में रजिस्ट्रेशन भेजने के बाद 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए एक नया मज़मून, एक नया सब्जेक्ट मुतारिफ़ कराया गया है और इस्लामियात की एक नई किताब जो है वो मार्केट में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मुतारिफ़ करवाई है। तो इस सब्जेक्ट को लेकर और इस सिलेबस को लेकर तमाम स्टूडेंट्स और असातिज़ा कराम में एक परेशानी पाई जाती है कि इसको हम कैसे मुकम्मल करेंगे और इसको हम कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से इसकी गाइडेंस लेंगे और कैसे इसको जो है हम सिलेबस को विद इन टाइम मुकम्मल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल एम.एस. भुट्टा रिसोर्सेज इंशाअल्लाह आपकी इस हवाले से भरपूर रहनुमाई करेगा। आप बस इसको फॉलो करते रहें और इंशाअल्लाह आपको इस नई आने वाली किताब के जो नोट्स हैं या इस नई आने वाली किताब के जो लेक्चर्स हैं, इंशाअल्लाह वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है कि हम आपके साथ ख़ास तौर पर इस सब्जेक्ट को जो है डिस्कस करें, इस सब्जेक्ट के हवाले से आपकी रहनुमाई करें। दूसरा जो है इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि अक्सर आप लोगों को न्यूज़ पर फेक न्यूज़ अक्सर सुनने को मिलती हैं कि जी स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, ये बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट कर दी गई है, बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो इस हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपको अपने कंफर्म रिसोर्सेज से जो है वो आपको एक सही और तहकीक करने के बाद आपको जो है वो न्यूज़ अपडेट कर दी जाएगी, ताकि आप लोग जो है वो एक मुस्तनद ज़राए से जो है वो बात को लेके चलें, बजाय कि आप इस तरह की जो बातें चल रही होती हैं मार्केट के अंदर जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं, और ख़ास तौर पर खबरों के अंदर जो प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है, उस पर बहुत सी खबरें लेकर लोग चल रहे होते हैं, अफवाहें फैला रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो एक हैरारकी पैदा हो जाती है। तो इस सिलसिले को इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। तो आज जिस मौजू पर मैंने बात करनी है वो है वो कुरान, जो तर्जुमतुल कुरान के नाम से आपके 9th क्लास के लिए एक सब्जेक्ट ऐड किया गया है। उसमें बच्चे जब किताब को देखते हैं, अभी फ़िलहाल वो मार्केट में आई नहीं है, मैंने उस किताब को देखा है, उसको स्टडी किया है, उसके हवाले से पूरी रिसर्च की है। तो उस किताब को जब हम देखते हैं तो शुरू में तो देखते साथ ही होश उड़ जाते हैं कि क्योंकि हम 9th क्लास के अंदर सूरह अनफाल पढ़ा करते थे, जिसकी 75 आयात थी और उसके 10 रुकू थे, तो वो हमारे लिए करना मुश्किल था, बच्चे बड़े परेशान होते थे। लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो इसके अंदर तो हमारे पास 18 सूरतें शामिल की गई हैं। वो 18 सूरतें जिनके आयात की तादाद करीबन 1560 बनती है। 1560 आयात जो है वो आपने इधर पढ़ानी है क्लास 9th के बच्चों को, और क्लास 9th के बच्चे इसे पढ़ेंगे, इसे सीखेंगे। गो के अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। क्यों कि इससे हमें हमारे बच्चों को कुरान से वाबस्तगी होगी, कुरान से जो है वो लगन पैदा होगी, और कुरान के जो बुनियादी मज़ामीन हैं कि कुरान हमसे क्या चाहता है, कुरान के तकाज़े क्या हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुरान इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे ना, हम आप कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है वो इसी कुरान पर मुनहसर है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चंद गुजारिशात मैं असातिज़ा कराम के लिए करना चाहूँगा कि ये जो तर्जुमा कुरान सब्जेक्ट ऐड किया गया है, इसके जो तदरीसी मकासद हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप तलबा की किरदार साजी करेंगे, और वो ताकि वो इल्म व अमल में तरक्की कर सकें, ठीक है। और इससे कुरान की मोहब्बत भी बच्चों के दिल में पैदा होगी, कुरान का अदब पैदा होगा। और इस सब्जेक्ट को शामिल करने का मकसद क्या है कि हमारे माशरे की इस्लाह हो, हमारे माशरे की किरदार साजी हो।
اس کے بعد دوسری بات آپ سنیے گا کہ عربی متن کے ساتھ ترجمہ پڑھائیں گے ہم اسٹوڈنٹس کو عربی متن کے ساتھ ترجمہ پڑھائیں گے اور ترجمے پر خاص توجہ دیتے ہوئے اسے بار بار دہرایا جائے گا تاکہ طلبہ کو اس سے زیادہ آگاہی حاصل ہو اور وہ اس کو اچھا سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد عربی متن کی تلاوت کے دوران یہ خیال رکھیں گے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو۔ اگر طلبہ کے اس لحاظ سے کوئی کمزوری ہے تو ایسے طالبات سے تلاوت کرائی جائے جن کی تجوید درست ہو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اساتذہ کرام خود بھی باوضو ہوں اور طلبہ کو بھی اس بات کا پابند بنائیں تاکہ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے اور روحانی برکات بھی حاصل ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں کو بحیثیت استاد جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک کلاس بیٹھی ہوتی ہے جس کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے اور مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، تو اساتذہ کرام کو اور طلبہ کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مسلکی ابحاث اختلافی مسائل کے بیان سے خود بھی گریز کریں اور طلبہ کو بھی اس سے دور رکھیں۔ کیونکہ اس سے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت بڑھ چکے ہیں، بہت تقسیم ہو چکے ہیں، خدارا اس بات کو آپ چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگ ایک امت بننے کی کوشش کیجئے اور یہی مقصد ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہم ہمارے جو بنیادی اختلافات ہیں اس کو ہم بلا کر اپنے جو اجتماعی معاملات ہیں اس پر اکٹھے ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے اور فرقوں میں نہ بٹیے۔ اس لیے اس کے جو مقصد ہے اس سلیبس کو شامل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں اور بچوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے ان کی رہنمائی کریں کہ ہم مسلکی ابحاث اور اختلافی مسائل سے دور رہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ کو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا مذاکرہ کروائیں، پریکٹس کروائیں، بار بار ان کو ریکال کروائیں تاکہ انہیں قرآن کا پتہ چلے کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ کہ عام کتاب نہیں ہے، تاکہ ان کے اندر قرآن کا ادب پیدا ہو۔ پھر ہم نصاب میں موجود صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں جیسے ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، اس پر خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ دیکھیے حکومت پاکستان کا اس مضمون کو اور قرآن کو شامل کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں، ہمارے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور یہ اخلاق بنیادی چیزیں ہیں جس سے آج ہم بہت ہمارا معاشرہ جو ہے محروم ہو چکا ہے۔ ایمانیات ہمارے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری عبادات ہمارے کمزوری آ چکی ہے، معاملات کا ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے پورا من حیث القوم، اور معاشرت اور اخلاق میں تو ہم ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم کتنے کو گرے ہوئے ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کا اس سبجیکٹ کو شامل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی جو ہے اپنی اخلاقی جو معاملات ہیں اس کو بہتر کر سکیں۔ پھر ایک اور جو وجہ بتائی گئی جہاں پہ اس کو شامل کرنے کی کہ نصاب میں موجود صورتوں میں جو موجود قرآنی دعائیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب بنائی گئی ہے، میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ ذاتی طور پر میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پڑھیں اور دل سے پڑھیے گا، اس کو بوجھ سمجھ کے مت پڑھیے گا، شوق سے پڑھیے گا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک حرف کو پڑھا اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس قرآن کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، اگر ہم اس قرآن کو سمجھ گئے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ اس پر ہمیں کیا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس بات پر توجہ رکھیے گا، ان قرآنی جس میں جو صورتیں ہیں ہمارے پاس، ان صورتوں کو ان کے اندر کچھ دعائیں جو ہیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں جو قرآن میں شامل کی گئی ہیں اس کو آخر میں ایکسٹریکٹ کر کے علیحدہ سے لکھ دیا گیا ہے، وہ ہم نے بچوں کو یاد کروانی ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا کس موقع کی دعا کون سی ہے، کس موقع کی دعا کس پیغمبر نے کب جو ہے وہ اللہ سے مانگی۔ تو انشاءاللہ ہم ان قرآنی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ہماری زندگی میں برکات نازل ہوں گی۔ اس کے بعد قرآن کے متن سے متعلق سوال و جواب کے ذریعے طلباء میں استعداد میں اضافہ ہوگا، مطلب قرآن کے جو ہم قرآن کے جو ٹیکسٹ پڑھیں گے، اس کی جو ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اس کے اندر جو ہمارے پاس ایکسپلینیشن آئے گی، جو ٹیچرز اس کو گائیڈ کریں گے بچوں سے، اس میں سوال جواب کے ذریعے ان کی استعداد میں، ان کی قابلیت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے اینڈ میں ہم نے کرنا کیا ہے، جو اس میں جو حکومت پاکستان چاہتی ہے یا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو ہمارے ماشاءاللہ مصنفین ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے جو ہے وہ تمام صورتوں کا تعارف کروائیں، ان کے مرکزی مضامین بتائیں، ان کے تفصیلی احکامات بتائیں، ٹھیک ہے،
یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا تمام ٹیچرز کے لیے کہ ہمیں اس کتاب کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب پڑھتے ہیں اگلی بات کی طرف، جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جس کو لے کے آپ کافی فکر مند ہوں گے، وہ یہ ہے کہ میں نے اس صورت میں 9th کلاس کی جو کتاب ہے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل 18 صورتیں شامل کی گئی ہیں۔ ٹوٹل 18 صورتیں شامل کی گئی ہیں جن کی جو ٹوٹل آیات ہیں قریباً 1560 کے قریب ہیں، 1560 کے قریب ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان کو پڑھنا ہے، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، بچوں کو ان صورتوں کے مرکزی خیال، ان صورتوں کا تعارف، ان صورتوں کی جو ہے وہ تفصیلات جو ہے وہ پڑھانی ہے۔ اب اگلی بات انشاءاللہ آپ کو آپ کی پریشانی دور کر دے گی، کیونکہ آپ لوگ ابھی تک کسی چیز کو لے کے پریشان تھے۔ ہم سے تو سورہ انفال نہیں پڑھائی جاتی تھی ایک سال کے اندر، ہم سے تو جو ہے سورہ انفال کی 75 آیات بچے سمجھے گا کہ ہم سے یاد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ 1560 آیتیں کون یاد رکھے گا؟ یاد رکھیں بیٹا، آپ کو یہ 1560 آیتیں یعنی یہ 18 صورتیں آپ کو پڑھانی ہیں، آپ کو ٹیچرز نے پڑھانی ہے، ایکسپلین کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کو رٹا نہیں لگانا، اس کو کرامنگ نہیں کرنی، ان کے بنیادی مضامین آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کے تعارف، ان کے مرکزی خیال یاد کرنے ہیں۔ لیکن جو آپ کو ٹرانسلیشن کے لیے جو آیات جو صورتیں ہیں وہ 6 صورتیں ہیں، یاد رکھیے گا، اور ان 6 صورتوں کی بھی جو ہے سلیکٹڈ آیات ہیں جن کی ٹوٹل تعداد 46 بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 46 بنتی ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ آپ کی ویسے ٹوٹل سورہ 18 ہیں جو آپ اس میں پڑھیں گے، اس پوری کتاب کے اندر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن پیپرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے لرننگ کرنی ہے، یہ میں بات بہت پہلے آپ کے سامنے ڈسکلوز کر رہا ہوں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ طلبہ جو ہے اس حوالے سے بہت لینینٹ ہو جاتے ہیں، اس چیز کو لے کے بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں بیٹا، پڑھنا ہم نے سارا ہی ہے۔ اس میں سے MCQs آتے ہیں، اس میں سے شارٹ کویشچنز آئیں گے، اس میں سے مرکزی خیال، تعارف اور خلاصے پوچھے جائیں گے، تو اس لیے پڑھنا ہم نے سارا ہی ہے، توجہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ لیکن جو ترجمے کے حوالے سے، جیسے آپ کو جو پچھلی پرانی کتاب تھی اس کو لے کر آپ کو جو 8 نمبر کا ترجمہ آتا تھا، با محاورہ ترجمہ، وہ پوری سورہ انفال میں سے کہیں سے بھی آ سکتا تھا، جس کی 75 آیات تھیں۔ یہاں پر جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کی وہ ٹوٹل 6 صورتیں ہیں، ان 18 میں سے 6 صورتیں ہیں جن کی کچھ سلیکٹڈ آیات دی گئی ہیں، پوری صورتیں نہیں ہیں، سلیکٹڈ آیات لی گئی ہیں جن کا ترجمے کا سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں نیکسٹ ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو سلیبس پیپر پیٹرن بھی ڈسکس کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ترجمے کی جو آیات ہیں سورہ مریم کی ہیں، سورہ طٰہٰ کی ہیں، سورہ انبیاء کی ہیں، سورہ حج کی ہیں، سورہ فرقان، سورہ احقاف، اور اس طرح کر کے ٹوٹل جو آپ کی صورتیں، ان صورتوں میں سے جو آیات سلیکٹ کی گئی ہیں ترجمے کے لیے، جو با محاورہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے، ان کی تعداد 46 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بڑھتے ہیں پیپر پیٹرن کی طرف۔ تو امید ہے کہ آپ کی پریشانی کافی حد تک بہتر، آپ ریلیکس ہو گئے ہوں گے، کافی حد تک آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ تو ہم نے تو اتنی بڑی کتاب دیکھی ہے بیٹا، پڑھنا اس کو ہم نے ہے، ٹرانسلیشن اس کی ہم نے کرنی ہے، شارٹ کویشچن MCQ پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم نے پریپیئر کرنا ہے، لیکن ترجمے کے حوالے سے جو مخصوص آیات ہیں وہ ہم نے کرنی ہے۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے آپ کے لیے، میں جب لیکچرز بناؤں گا ان آیات کو لے کر، ان ترجمے کو لے کر، یا قرآن کی اس کتاب کے حوالے سے جب ہم لیکچر شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ بتاتے چلے جائیں گے۔ اب پیپر پیٹرن کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پر آپ کا جو ابھی تک جو میرے ذرائع ہیں، ابھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ابھی تک کے جو میرے ذرائع ہیں کہ آپ کا قرآن کا پیپر الگ ہونا ہے اور اسلامیات کا پیپر الگ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی فی الحال قرآن کے پیپر پہ بات کر رہے ہیں، اسلامیات کے پیپر پہ بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے پیپر پہ بات کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کے ٹوٹل 50 نمبر کا یہ پیپر آنا ہے، 50 نمبر کا یہ پیپر آنا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا کویشچن ہے، کویشچن نمبر 1، وہ ہے MCQs، جس کی تعداد 10 ہوگی، 10 MCQs آئیں گے، اور وہ MCQs کہاں سے آئیں گی؟ وہ MCQs جو آپ نے 18 صورتوں کا ترجمہ پڑھا ہوگا نا، ان کے تعارف میں، ان کے مرکزی مضامین میں سے، ان کے خلاصے میں سے، اور ان کے اہم نکات میں سے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں کہ جو 10 MCQs آپ نے پہلے سوال میں کرنے ہیں، جو آپ کے 10 نمبر کے MCQs آئے گا، اس میں 10 MCQs ہیں، وہ آپ کے پوری ان 18 صورتوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 18 صورتوں کے تعارف میں سے، ان 18 صورتوں کے مرکزی مضامین میں سے، خلاصے میں سے، اور اہم نکات میں سے ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ شارٹ کویشچنز کا ہوگا،
ٹھیک ہے، جس میں آپ کو 8 شارٹ کوشچن آئیں گے جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ یہ 10 نمبر کا سوال ہے، ایچ کوشچن وڈ بی آف 2 مارکس، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی یہ کہاں سے آنے ہیں، یہ بھی آپ کی سورہ یعنی جتنی 18 صورتیں ہیں ان 18 صورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ اور اہم نکات میں سے آئیں گے۔ مطلب اب آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہم نے یہ 18 کی 18 صورتیں پڑھنی ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو سلیکٹڈ صورتیں اور سلیکٹڈ آیات بتائی ہیں نا، وہ صرف ترجمے کو لے کے بتائی ہیں، جو با محاورہ ترجمے کا سوال آنا ہے نا اس کو لے کے بتائی ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے جو 18 کی 18 صورتیں ہیں یہ پڑھنی ہے ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ شارٹ کویشچنز اور MCQs جو ہے وہ سالو کر سکیں۔ اگلا کویشچن جو ہمارا ہوگا وہ کویشچن نمبر 3 ہے، دیٹ وڈ بی آف ورڈز میننگ۔ وہ الفاظ معنی پر مشتمل ہوگا۔ یہ 8 الفاظ آئیں گے، عربک ورڈ آئیں گے قرآن کے، اور جس میں سے آپ نے 5 کا جواب دینا ہے، اور یہ 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کتاب میں کہ 96 ایسے الفاظ ہیں جن کو منتخب کیا گیا ہے اس سوال نمبر 3 کے لیے، کہ وہ 96 ورڈز اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو آپ کا سوال نمبر 3 پورے کا پورا اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ 5 آؤٹ آف 5 کیا 8، آپ کے 8 کے 8 ورڈ میننگ ٹھیک ہو سکتے ہیں پورے۔ ویسے تو ہم نے پورا ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہمیں سب کی تیاری کرنی ہے، لیکن پیپر پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے وہ 96 ورڈز ہیں، ان 18 صورتوں کے سلیکٹڈ 96 ورڈز ہیں، ان کی تعداد، ان کی تفصیل، ان کا لیکچر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ لیکچر، اس کا ورڈ میننگ کو لے کے میں وہ کویشچن بناؤں گا، وہ انشاءاللہ اس کا لیکچر بھی بنے گا، اس کو آپ سنیے گا، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 آپ کی جو پچھلی اسلامیہ کی کتاب تھی اس کے اندر وہ با محاورہ ترجمہ پوچھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کو 3 آیات دیتے تھے جس میں سے آپ کو 2 کا ترجمہ کرنا ہوتا تھا، اور یہ 4 نمبر کی ایک آیت ہوا کرتی تھی، یعنی 8 نمبر کا پیپر تھا، ٹھیک ہے جی۔ کتنے نمبر کا پیپر تھا؟ 8 نمبر کا پیپر تھا، لیکن یہاں پر اس کی تعداد تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ سوال نمبر 4 میں آپ کو 5 آیات دی جائیں گی جو با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے ہوں۔ وہ 5 آیات ان 18 صورتوں میں سے نہیں ہے، پریشان نہیں ہو، وہ 5 آیات ان 18 صورتوں میں سے نہیں ہے، وہ 5 آیات وہ آپ کو 6 جو میں نے صورتوں کی بتایا ہے، وہ جو 6 سلیکٹڈ صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ان کی سلیکٹڈ آیات وہ جو آپ کو بتائی ہیں 46 جن کی تعداد ہے، وہ 46 آیات میں سے یہ 5 آیتیں آپ کو آئیں گی جن میں سے آپ نے کوئی سی 3 اٹیمپٹ کرنی ہے، 3 کا آپ نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے، اور یہ 5 نمبر کی ایک آیت ہوگی۔ تو یہ کویشچن نمبر 4 جو ہے وہ سب سے زیادہ مارکس رکھتا ہے، اور یہ 15 نمبر کا ایک سوال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سن لیجئے گا، وہ جو 46 آیات ہیں، وہ جو 6 سلیکٹڈ صورتیں ہیں، ان آیات کو لے کر بھی انشاءاللہ ہم لیکچر بنائیں گے۔ آپ کو اس کی ہمارے سے بڑا کمپریہنسو لیکچر ہوگا، آپ اسے ضرور دیکھیے گا، آپ انتظار کرتے رہیے انشاءاللہ ڈیلی کے ہم ان لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلا کویشچن نمبر 5، کویشچن نمبر 5 جو ہے وہ لانگ کویشچن کا ہے۔ آپ کو پچھلے جو کتاب ہے اس کے حوالے سے آپ کو موضوعاتی مطالعہ دیا گیا تھا جس کے 4 ٹاپک تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر موضوعاتی مطالعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی کتاب کے اندر موضوعاتی مطالعہ نہیں ہے، اس میں آپ کو لانگ کویشچنز آنے ہیں، اور وہ 2 لانگ کویشچنز آئیں گے، 2 لانگ کویشچنز آنے ہیں، ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے جو کہ 10 نمبر کا ہوگا۔ اب وہ سر جی وہ کیا ہوگا، وہ سن لیجئے، وہ ہوگا آپ سے سوال نمبر سپوز 1 کہ سورۃ الانبیاء کا تعارف، مرکزی مضمون، خلاصہ اور اس کے اہم نکات بیان کیجیے۔ مطلب آپ سے اس حوالے سے 3-4 چیزیں وہ پوچھ سکتا ہے، 2 بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو کسی بھی یہ جو 18 کی 18 صورتیں ہیں، پھر سن لیجئے گا، یہ 18 کی 18 صورتوں میں سے کہیں سے بھی کسی بھی صورت کا وہ تعارف، مرکزی مضمون، خلاصہ اور اہم نکات کا سوال کر سکتا ہے، تو یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا۔ اس طرح ہمارا کویشچن نمبر 1 MCQ 10 نمبر، ہمارا کویشچن نمبر 2 شارٹ کویشچنز 10 نمبر، اور ہمارا کویشچن نمبر 3 ورڈ میننگ 5 نمبر، اور ہمارا کویشچن نمبر 4 با محاورہ ترجمہ کی آیات 15 نمبر، اور کویشچن نمبر 5 لانگ کویشچن
दो आएंगे, एक करना है वो 10 नंबर का होगा। ये हमारा पेपर पैटर्न था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मज़ीद जो है आने वाले लेक्चर से आप मुस्तफ़ीद हों, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स मिल सकें, आपके लिए आसानी पैदा हो। इंशाल्लाह मेरी पूरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कम्प्रीहेंसिव वे में इंशाल्लाह आपको पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा, आप लोग इंजॉय करेंगे। आई होप सो कि मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर ही आपकी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा, अगर आप मेरे साथ फॉलो करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप कीप वॉचिंग दिस MH भुट्टा रिसोर्सेज, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।